أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بآواز بلند نعرہ صلوات. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. چار مصرے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں. زمانے بھر میں خدا کا کلام باقی ہے. زمانے بھر میں خدا کا کلام باقی ہے. ابھی تمیز حلال و حرام باقی ہے.
اور کسی کے راہ نما اب نظر نہیں آتے، حجاب غیب میں اپنا امام باقی ہے، زمانے بھر میں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي المكي المدني الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ورضوان من الله أكبر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا محمد یوسف صاحب ابن مرزا محمد کاظم صاحب، محترمہ منور بانو بنت مرزا محمد جعفر صاحب کی روح بخش۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیے مبارکہ کے ایک چھوٹے سے فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، وہ قرآن مجید کے 9ویں سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کا آخری حصہ ہے، جس میں پروردگار عالم نے شروع اس طرح سے فرمایا ہے کہ وعد اللہ
मुमिनीन वल्मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहारो खालिदीना फ़ीहा। खुदावंद आलम ने साहिबान ईमान मर्द और साहिब ईमान औरत से इस बात का वादा किया है कि वो उनको ऐसे बागात देगा, ऐसी जन्नतें अता फरमाएगा कि जिसके नीचे नहरें जारी होंगी और वो हमेशा हमेशा उन बागात में रहेंगे। ये एक चीज़ होगी जिसका वादा अल्लाह ने मोमिनीन और मोमिनात से किया है। दूसरी चीज़ व मसाकिना तय्यबतन, और खुदावंद आलम ने इनसे वादा किया है कि इन्हें पाक और पाकीज़ा घर देगा फ़ी जन्नात अदनिन, हमेशा हमेशा बाक़ी रहने वाली जन्नतों में। ये दो वादे हैं अल्लाह के, एक ये कि जन्नत देगा और दूसरे ये है कि जन्नतों में घर देगा जो पाक और पाकीज़ा होंगे। अब उसके बाद परवरदिगार आलम फरमाता है व रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। व रिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रज़ा अगर किसी को मिल जाए तो अब उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से कहा जाता है अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह से बुज़ुर्ग व बरतर कोई ज़ात नहीं है, उसी तरह ये हो जाएगा कि अब इस रज़ाए इलाही के मिलने के बाद कोई चीज़ इससे बड़ी नहीं है। और कुरान मजीद ने कहा कि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब खुदावंद आलम ने इंसान के सामने दो तरह के इनामात रखे हैं, वो भी ऐसे इंसान के सामने जो साहिब ईमान है, अब चाहे वो मर्दों में से हो या औरतों में से हो। ये इस्लाम और ख़ास तौर से मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम औरतों को उस मकाम और मंजिल और उस दर्जे तक पहुंचाता है कि जिस दर्जे तक कोई भी दीन और धर्म या इंसानी बनाया हुआ या आसमानी लाया हुआ जिसमें तहरीफ कर दी गई हो, औरतों को वो दर्जा नहीं देता है। आजकल जन्नत और जहन्नम के बारे में बड़ी डिबेट चल रही है और झगड़ा हो रहा है, कहीं मौलवी से झगड़ा, कहीं मुफ्ती से झगड़ा, कहीं जो है वो इस्लाम के नाम पे जाकर टीवी चैनलों में बैठकर इस्लाम के तर्जुमान बनने वालों से झगड़ा। बड़े मसाइल खड़े हो गए हैं इस वक्त हूरों को लेकर, ख़ास तौर से सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले। तो अब परवरदिगार आलम ने कहा है कि हम तुम्हारे सामने दो नेमतें अपनी रखते हैं। एक वो है जिसे जन्नत कहा जाता है और जन्नत के घर कहे जाते हैं, जिसे मादी नेमत हम कह सकते हैं, और एक वो नेमत है जो मानवी नेमत है। और खुदावंद आलम ने मादी नेमत के मुकाबले में मानवी नेमत को ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा अहम बात कही है कि जिसको रज़ाए इलाही मिल जाए वो सबसे बड़ी नेमत होती है। वरना कहने वाला तो ये भी कहता हुआ नज़र आता है, और इसका सिर्फ हम दोहरा सकते हैं इसे, ये हम अपने दिल के और अपने ज़बान से अपने दिल की तर्जुमानी नहीं समझ सकते हैं। वरना कहने वाला तो यहाँ तक परवरदिगार की बारगाह में कहता हुआ नज़र आता है कि खुदाया अगर तूने मुझको जहन्नम में भी डाल दिया तब भी मैं वहाँ पर यही आवाज़ बुलंद करता रहूँगा कि इन्नी उहिब्बुक, खुदाया मैं अब भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। यानी उसके लिए जन्नत और जहन्नम कोई फ़र्क नहीं है कि उसकी मोहब्बत इलाही में कोई फ़र्क पड़ जाए, ये किसी और का फ़िक्रा नहीं है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दहन मुबारक से निकला हुआ। खुदाया अगर तेरी रज़ा इसी में है, हालांकि परवरदिगार नहीं उनको जहन्नम में ले जाएगा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत परवरदिगार को इस अंदाज़ में साबित करते हैं और बताते हैं कि चाहे दुनियावी मुश्किलात अल्लाह के नाम पर आ जाएं या अल्लाह की मर्ज़ी से हमें कहीं और रहना पड़े, तो हम परवरदिगार की मोहब्बत में कोई कमी नहीं लाएंगे, बल्कि परवरदिगार की मोहब्बत जैसे जन्नत में हमारे दिलों में बाकी रहती है, वैसे ही उस जगह पे भी बाकी रहेगी जहाँ पर काफिरीन और मुशरिकीन की जगह है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے رضائے پروردگار مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ اسے سب کچھ عطا کر دے۔ یہ ہر دنیا کے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ رضایت بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے یا باپ بہن یا میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، رہ رہے ہیں ایک چھت کے نیچے لیکن ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو رضایت ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ جب رضایت نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی الگ زندگی جی رہا ہے لیکن کڑ کے زندگی گزار رہا ہے، رنج و عذاب میں زندگی گزار رہا ہے، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں۔ تو رضایت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جب رضایت حاصل ہوتی ہے تو انسان اطمینان کی منزل میں پہنچتا ہے، چاہے مشکلات اس کے مادی مشکلات چاہے اس کو گھیرے رہیں، لیکن رضایت ہے، اس کو خوشی ہے، اپنے جسم کو تکلیفوں میں رکھے گا لیکن دل خوش رہے گا۔ اسی بات کو مولا کائنات نے ہمارے لیے ثابت کیا اور بتایا کہ دیکھو، اگر اللہ کی رضایت چاہتے ہو، اللہ کی مرضی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ خوش رہے، اللہ تم سے راضی رہے، تمہیں رضائے پروردگار حاصل ہو جائے، تو ہر وہ کام کرتے چلے جاؤ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچتے چلے جاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے کہا کہ اگر کسی کو تھوڑی سی اللہ کی خوشنودی مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ غور کیجئے گا، خداوند عالم نے اسی سورہ میں سورہ توبہ ہی میں کہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ خداوند عالم نے صاحبان ایمان سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ایک جگہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جنت کے بدلے میں ان کے نفسوں کو خرید لیا ہے، دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں جنت دیں گے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے وہ بہت ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دے، خدا اسے جنت دیتا ہے، خدا اسے جنت دیتا ہے۔ عام مومن ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، خدا نے اسے جنت دے دی۔ عام مومن ہے، اللہ کی راہ میں اس نے اپنا مال لٹا دیا، خداوند عالم نے اسے جنت دے دی۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ دوں گا، خدایا تو عام مومن کو تو جنت دیتا ہے، عام مومنین سے تو جنت کا وعدہ کرتا ہے، ذرا اتنا بتا دے کہ اگر کوئی امیر المومنین ہو، اگر کوئی امیر المومنین ہو تو اسے کیا دے گا؟ تو خداوند عالم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم اسے سب سے بڑی نعمت اپنی دے دیں گے۔ آیت نازل ہوئی شب ہجرت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں، تو خداوند عالم ان سے جنت کا وعدہ نہیں کرتا ہے بلکہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی دے دی۔ اب پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی سی خوشنودی دی ہے، عام مومنین کو تھوڑی سی مل جائے تو بہت ہوتی ہے، امیر المومنین کو تو پوری رضا دے دی، اور کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن تمہیں پتا چلے گا کہ علی کی رضا کا مسئلہ کیا ہے، علی کی رضا کا مرتبہ کیا ہے۔ کہا علی جنت کے دروازے، علی جنت و جہنم کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور کس سے کہیں گے؟ اور ایک سے کہیں گے جنت میں چلا جا، ایک سے کہیں گے جہنم میں چلا جا۔ اب پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو جہنم میں جا رہا ہے وہ بھی ہماری مرضی سے جا رہا ہے، جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی ہماری مرضی سے جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے علی کو اپنی مرضی کا مختار بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ تو تھوڑی سی رضا ملنے پہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے ان کو بہت بڑی نعمت دے دی۔ اب جس کو اللہ کی پوری خوشنودی حاصل ہو جائے، دنیا لاکھ دعا کرتی رہے کہ فلاں سے اللہ راضی ہو جائے، فلاں سے اللہ راضی، رضم بقضائہ و تسلیما لامرین، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، کہیں شکوہ نہ آنے پائے اور زبان پہ کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جو رضا الہی کے خلاف ہو۔ یہ دعا کر کے نکلے باہر،
اور اس کے بعد حرم سے ابھی نکلے تھے. اب پرانے زمانے کا حرم چھوٹا تھا, آج کے زمانے کا حرم کئی میٹر میں جو ہے کئی مطلب اچھی خاصی آباد ایریے میں رقبے میں بسا ہوا ہے. جیسے ہی حرم سے باہر نکلے ایک ٹیکسی نے جو ہے ان کو مار دیا اور وہاں پہ ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اب ظاہر سی بات ہے عالم دین شناختہ شدہ ہیں, ہر آدمی پہچانتا ہے ان کو, تو لوگ آگے بڑھے فوراً ہی. ایسے میں یہی بڑھتا ہے آدمی کہ ٹیکسی والے کی غلطی ہے, اس نے جو ہے وہ دیکھا نہیں اور ان کو جو ہے وہ مار دیا, ٹکر مار دیا اور ان کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب ایک مرتبہ جیسے ہی لوگ ٹیکسی والے کی طرف بڑھے اور اسے برا بھلا کہنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ اسے نہ مارو اس لیے کہ میری دعا قبول ہو گئی, میری دعا قبول ہو گئی. اس لیے کہ ابھی میں امام رضا کی بارگاہ میں زری کے پاس یہی دعا کر کے آیا تھا کہ امام آپ مجھ کو مقام رضا پر فائز کروا دیجئے. یہ پہلا امتحان تھا کہ دیکھیں ہم راضی رہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, اب ہم اس پہ اگر راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مقام رضا مل گیا ہے, اور اگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو رضا کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس مقام کے لائق نہیں سمجھا گیا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. تو امام رضا علیہ السلام تو رضایت پر یعنی اہل بیت علیہ السلام, رضا اللہ فی رضا نا, ہماری رضا میں اللہ کی رضا ہے. یعنی اللہ نے ان کو رضا کا معیار اور ملاک بنا دیا ہے کہ دیکھو تم ان کو راضی اور خوش کر لو تو اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا. ایک واقعہ ہے سن لیجیے. امام رضا علیہ السلام کو, چونکہ اب شہادت کی تاریخ پرسوں آنے والی ہے, کل شب شہادت ہے, اسی مناسبت سے ہم مصائب بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان لایا جاتا ہے مدینے سے, اور اس میں بھی ایک مطلب پوری سازش تھی کہ علوی جو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, ان کے مختلف مقامات پہ قیام ہو رہے تھے, انقلاب برپا کر رہے تھے. تو یہ تھا کہ ان کو لا کر ولی عہد بنا دو اور مدینہ جو مرکز ہے اس سے دور کر دو, ورنہ یہ اہل بیت جہاں بھی رہیں گے وہاں پہ اپنی بات کریں گے اور اپنے آپ کو منوا کے رہیں گے. لہذا ان کو حکومت سے قریب کر دیا جائے اور مرکز نبوت سے, مرکز مدینہ سے ان کو دور کر دیا جائے. تو ایک سازش کے تحت ان کو لایا جاتا ہے. امام پہلے آنے کے لیے تیار نہیں تھے, پھر اس کے بعد زور زبردستی جب ہوا تو آتے, تشریف لاتے, ولی عہدی قبول کرتے ہیں. وہ اس کے بھی ایک فلسفہ ہے, اس میں بہرحال اس میں نہیں جانا ہے. اب امام علیہ السلام رہ رہے ہیں محل کے اس حصے میں جہاں پہ امام نے منتخب کیا تھا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی پہرہ دار نہیں رہے گا. کوئی بھی اگر مجھ سے کسی وقت ملنے آنا چاہے تو وہ آ کر مل سکتا ہے. اب امام موجود ہے, ظاہر سی بات ہے اب حکومت کی کچھ نہ کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے. امام نے تو اپنی شرط رکھ دی, لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے جس کے خود بھی دشمن موجود ہیں, محل میں بھی موجود ہیں, محل کے باہر بھی موجود ہیں, اور چاہنے والے بھی ہیں, تو کسی وقت تو کوئی آ سکتا ہے. تو کچھ لوگ دوسرے علاقے کے, وہیں خراسان کے دوسرے علاقے سے آتے ہیں امام کی خدمت میں, اور نگہبان سے جو دربان ہوتا ہے, پہرے دار ہوتا ہے, اس سے کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. کون ملنے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہہ دیجئے گا کہ ملنے کے لیے آئے ہیں شیعیان علی علیہ السلام, آپ کے جد کے شیعہ علی علیہ السلام کے چاہنے والے آپ سے ملنے آئے ہیں. امام کو یہ جا کے بتاتا ہے, امام کہتے نہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے, ملنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ بڑی دور سے بیچارے آئے ہیں, پوری جماعت ہے ملنے کے لیے, انجمن ہے امام سے ملنے کے لیے. ایک دن ہوا, دوسرا دن ہوا, پھر نمودار ملنے کے لیے پہنچے, وہی کہ فلاں یعنی لوگ آئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو آپ کے جد کا شیعہ کہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے پھر ملنے سے منع کر دیا. اسی طرح سے تاریخ نے بتایا 60 دن گزر گئے, 60 دن گزر گئے, امام نے ملنے کی اجازت انہیں نہیں دی. اب جب 60واں دن آیا اور اس کے بعد اب یہ تھا کہ ان لوگوں نے بڑی منت و سماجت کی اور یہ کہا کہ جا کے امام تک اتنا پیغام پہنچا دے کہ اب اگر ہم اپنے علاقے میں واپس جائیں گے تو لوگ ہمارا بڑا مذاق اڑائیں گے اور بڑی شماتت کریں گے کہ گئے تھے وہاں پہ اور امام سے ملاقات نہیں ہو پائی, بہت برا بھلا کہیں گے, یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا. لہذا ہم وطن جا کے بھی بے وطن ہو جائیں گے, پھر ہم وطن میں قدم رکھ کے جو اپنا باہر نکل جائیں گے, کہیں صحرا میں چلے جائیں گے, اس لیے کہ لوگوں کے تانے ہم نہیں سن پائیں گے.
کہ گئے تھے امام سے ملنے کے لیے اور 60 دن تک جو ہے وہ امام سے ملنے کی درخواست کرتے رہے اور امام نے تمہیں ملنے کی اجازت نہیں دی، تو امام میں تو کوئی نقص نہیں ہے، امام کو تو امام مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس قابل نہیں تھے کہ تم امام کے روح مبارک کا دیدار کر سکو۔ یہ پیغام بھیجا تو امام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو بلا لو۔ اب وہ آئے، جب آ گئے تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ذرا سا ایمان کے بارے میں اب غور و فکر کرے انسان کہ اگر امام جواب نہیں دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی ایمان میں اور اسلام میں کمی ہے۔ بہرحال اب ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم لوگ اتنے دن سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تمام مشکلات پریشانیاں اور گھر جانا ہے، سب جو ہے ہمارے برائی بھلائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں رہنے نہیں دیں گے، اتنا تانا ماریں گے کہ ہم بستی چھوڑ کے چلے ہی جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ ہم کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور اگر آپ نے قبول بھی کر لیا ہے تو آپ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ امام کھڑے تھے، یہ بھی سب کھڑے تھے۔ اب امام نے فرمایا، وجہ بتائی کہ دیکھو تم لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ بہت خطرناک تھا، بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ تم نے کہا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، جبکہ علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں، علی کے شیعہ عمار ہیں، علی کے شیعہ میثم تمار ہیں، علی کے شیعہ مالک اشتر ہیں، اور بھی کچھ نام امام نے بتایا۔ کہا شیعہ علی یہ ہیں، اور اس کا امام نے کہا کہ دیکھو شیعہ علی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، اس کی زندگی مخالفت اور معصیت الہی سے پاک ہو، اور تم تو روزانہ گناہ کرتے ہو، تم تو روزانہ گناہ کرتے ہو۔ اگر امام اتنا کہہ کے بات کو مکمل کر دیتے تو یہ سب بیچارے مایوس ہو کے چلے آتے اور ہم لوگوں کی بھی جو ہے وہ نجات کا سامان فراہم نہ ہو پاتا، اور ہم لوگ بھی چونکہ گنہگار ہیں، معصوم تو ہے نہیں، گناہ ہوتے ہی رہتے، خطا ہوتی رہتی ہے، اور کامیابی شیعوں کو ملنے والی یہ تو طے شدہ چیز ہے جو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اب امام نے ایک رائے حل بتایا کہ تم نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا تھا، لیکن اگر تم یہ کہو کہ ہم علی کے محب ہیں اور علی کے چاہنے والے ہیں تب تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اب انہوں نے کہا مولا ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، خداوند عالم سے ہمارے لیے آپ استغفار کیجئے کہ پروردگار ہم کو بخش دے۔ اب ہم یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، یہ بہرحال دعویٰ کریں گے کہ ہم آپ کے محب اور چاہنے والے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام نے تعلیم دیا۔ اب جو ہے اب امام کا جیسے ہی انہوں نے زبان پہ یہ فقرہ جاری کیا، امام کا رویہ بدل گیا، فوراً امام آگے بڑھے، ان کو جو ہے وہ ان کا استقبال کیا، ان کو سلام کا جواب دیا، انہیں اپنے قریب بلایا اور اتنا قریب بلا کے بٹھا لیا کہ امام کا بدن اور ان کا بدن ٹچ ہونے لگا، کہ اب وہ توبہ کر چکے ہیں۔ جب توبہ کر لیتا ہے انسان تو اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ولادت ہوئی ہو، جس دن پیدا ہوا ہو۔ تو اب یہ توبہ سچی تھی، امام کی بارگاہ میں توبہ تھی اور توبہ قبول ہو گئی۔ اب یہ اتنے پاک اور پاکیزہ ہو گئے کہ ابھی چند لمحہ پہلے جو امام ان سے صحیح طریقے سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب انہیں اپنے قریب بلا کے بٹھا رہے ہیں، اور امام کہتے ہیں کہ بتاؤ کتنی مرتبہ یہ لوگ آئے؟ اپنے نگہبان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ لوگ کتنی مرتبہ آئے؟ تو نگہبان نے کہا کہ یہ لوگ 60 مرتبہ آئے۔ تو امام نے کہا کہ جب یہ اپنے قیامگاہ پہ واپس چلے جائیں تو تم 60 مرتبہ ان کی قیامگاہ پہ جانا اور کہنا علی ابن موسیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے اور تمہاری احوال پرسی کی ہے۔ صلوات پڑھ محمد تو یہ امام نے معیار بتایا ہے کہ دیکھو اگر تم ہم سے وابستہ ہوتے ہو تو پھر کیسے تمہیں وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور امام نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام انجام دیے جس سے واقع کربلا، جسے بنی امیہ نے بھی مٹانے کی کوشش کی اور بنی عباس نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا مٹانے میں۔ اسی بات کو تو دیبل خزائی نے کہہ دیا تھا، تو ان کے لیے حکومتی کارندے لگ گئے تھے پیچھے کہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو مار ڈالو۔ بہرحال ایک مرتبہ پکڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک، امان مانگی، امان مل گئی، تو اس نے ہو جائے فلاں سے اللہ راضی ہو جائے
تو پروردگار عالم نے معیار بتا دیا اور ملاک بتا دیا اور ایک کسوٹی ہمارے ہاتھ میں دے دی کہ دیکھو اگر تمہیں یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ایک ایسی ذات کو تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے کہ اس کی رضا کو نبی نے کہہ دیا اللہ کی رضا ہے اور اس کے غضب کو کہہ دیا یہ اللہ کا غضب ہے. وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات. ادھر مولا کائنات کو شب ہجرت اپنی پوری رضا دے دی, ادھر جناب سیدہ کو رضا کا مجسمہ بنا دیا کہ اگر یہ کسی سے راضی ہیں تو خداوند عالم ان سے راضی ہے. اب ایک مرتبہ تاریخ اسلام کا جائزہ لینا چاہیے کہ در فاطمہ پہ آنے والے بہت سے لوگ تھے, لیکن ہمیں کچھ لوگ وہ بھی دکھائی دیے جنہیں فاطمہ نے اپنے گھر میں بلایا, جنہیں فاطمہ نے اپنے گھر میں جگہ دی, جنہیں فاطمہ نے اپنے گھر میں بلا کر ان کا استقبال کیا, چاہے وہ خواتین میں سے رہی ہوں چاہے وہ مردوں میں سے رہے ہوں. یعنی فاطمہ نے ان کا استقبال کیا, ان کا احترام کیا, انہیں عزت دی, انہیں وقار دیا. لیکن در فاطمہ پر آنے والے ہمیں کچھ اور لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں, اور بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ ادھر در فاطمہ پہ آ کے سلام کرتے ہیں, فاطمہ منہ موڑ لیتی ہیں اور سلام کا جواب بھی نہیں دیتی ہیں. اب شریعت کا بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. کیا رسول کی بیٹی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ کیا رسول کی بیٹی کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ آ رہا ہے سلام کرنے والا تو اس کو جواب دینا چاہیے؟ تو ایک مرتبہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ بذات الرسول ہے, یہ شریک کار رسالت ہے, یہ مولا کائنات کی زوجہ ہے, یہ حسنین کی ماں ہے, اس کے یہاں سے فکر نکلتی ہے, اس کے گھر کا دستور العمل اگر قرآن الفاظ کے شکل میں اگر اس کے گفتار الفاظ کی شکل اختیار کر لے تو قرآن میں جگہ پاتا ہے, اگر اس کا کردار سمٹ کر آ جائے تو قرآن کا عملی نمونہ بنتا ہے. تو وہ فاطمہ اب ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے اپنے اس عمل کے ذریعے, ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو جس شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, اسی شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ کس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر ہم کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں تو سمجھ لو وہ مومن اور مسلمان ہے, اور اگر کسی کے سلام پر منہ موڑ لے رہے ہیں تو نہ وہ مسلمان بچتا ہے نہ مومن بچتا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اب دعا کرتے رہو, اب ظاہر سی بات ہے قیامت تک آدمی دعا کرتا رہے, اللہ راضی ہو جائے, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اب یہیں پہ ہے کہ کچھ لوگ بڑے ضدی قسم کے ہوتے ہیں, مناظرہ ہوتا ہے. ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے اللہ تو بہت بڑا غفور و رحیم ہے, اگر کل قیامت کے دن امیر شام کو خداوند عالم جنت میں جانے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. اب وہ جو شیعہ تھا اس نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے اللہ چاہے گا کہ چلا جائے لیکن ہم نہیں جانے دیں گے, ہم اسے جنت میں جانے نہیں دیں گے امیر شام کو. پوچھا کیوں؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ امیر شام جنت میں چلا جائے, تم کیوں مانے ہو گئے؟ کہا اللہ نے یہ بھی چاہا تھا کہ بعد نبی حضرت علی علیہ السلام خلیفہ اور امام اور جانشین رہیں, لیکن امت نے نہیں چاہا تو نہیں بنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے چاہنے سے بھی کچھ ہوتا ہے. اگر امت نے نہیں چاہا تو وہ دست خلافت پر ظاہری طور پہ نہیں بیٹھ سکے, تو ہم بھی کل قیامت کے دن چاہیں گے کہ وہ اللہ جنت میں بھیجے گا, ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے, ہم جانے نہیں دیں گے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جی تو کچھ معیار ہونا چاہیے بخشش کا. تو یہ ہو گئی دوسری ذات. پروردگار عالم نے رضا کو اس خاندان میں رکھ دیا ہے, اپنی خوشنودی کو ان کے در پر رکھ دیا ہے. ایک تیسری ذات کا نمونہ پیش کریں. عصر عاشور کا وقت ہے, ایک ندائے غیبی آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی اب یہ جو امام حسین علیہ السلام کو ندائے غیبی آ رہی ہے, خطاب غیبی آ رہا ہے, تو کئی صفات کے ساتھ آ رہا ہے. پہلے تو نفس مطمئن کہا جا رہا ہے,
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کس وقت امام حسین علیہ السلام کو نفس مطمئن کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کہا جا رہا ہے جب عصر کا وقت ہے، اب سارے سپاہی کام آ چکے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جس وقت انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام اطمینان کی اعلیٰ ترین منزل پہ ہیں۔ دشمن کا سپاہی گواہی دیتا ہے، ایک نہیں کئی دشمن کے سپاہی ہیں جو گواہی دیتے ہیں کہ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام عصر کے وقت سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے آپ کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین قربانی پیش کر رہے تھے، اس لیے کہ وعدہ طفلی تھا، نانا کے دین کو بچانا تھا۔ جیسے جیسے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی جانب انسان بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہم نے عہد شکنی نہیں کی، ہمارا وعدہ آدھا نہیں رہ گیا، ادھورا نہیں رہ گیا۔ تو اس وقت امام کو آواز دی جاتی ہے کہ آپ نفس مطمئنہ ہیں لیکن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آئیے۔ اب جو حالت بتائی گئی ہے پلٹنے کی، راضیتم مرضیہ، یعنی اس حالت میں پلٹ آئیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ اللہ سے راضی ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی بھی ذات وہ ہے کہ پروردگار ان سے راضی ہے، اور اس قدر راضی ہے کہ اگر حسین کسی سے راضی ہو جائیں تو اس کی نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ اور روایتوں میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ کلنا سفن النجا، ہم سب کے سب کشتی ہے، نجات ہے۔ لیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی وہ ہے جو بہت تیزی سے منزل تک پہنچاتی ہے، انسان کو منزل نجات تک پہنچاتی ہے۔ اگر اس کا نمونہ چاہیے تو بہت سے واقعات ہم نے بھی سن رکھا ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہے کہ ذرے حسین سے ادھر انسان وابستہ ہوا، ادھر اسے نجات کا پروانہ مل گیا، کہیں اور کا واقعہ نہیں ہے، یہی کا واقعہ ہے، بس لکھا ہے آیت اللہ دست غیب نے۔ آیت اللہ دست غیب نے لکھا، رسم ہے مسلمانوں میں دفن کر دیا جاتا ہے، دوسری جگہوں پہ دوسرے دھرم میں جلا دیا جاتا ہے، پورے بدن کو جلا دیا گیا۔ آیت اللہ دست غیب نے اس واقعے کو لکھا ہندوستان کے متعلق، پورے بدن کو جلا دیا گیا ہے، لیکن جو نہیں جلا ہے وہ اس کا سینہ ہے اور اس کا ہاتھ ہے دائنا۔ اب ایک مرتبہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ پورا بدن جل چکا ہے، سب راکھ ہو چکا ہے، کیا خاصیت ہے کہ سینہ نہیں جلا ہے اور اس کا دائنا ہاتھ نہیں جلا ہے؟ تو ایک مرتبہ تعجب تو سب کو ہوتا ہے۔ اب پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں گھر والوں سے کہ بتاؤ یہ کیا کرتا تھا کہ اس کا یہ حصہ نہیں جلا ہے، بدن کا سارا حصہ جل چکا ہے؟ تو ایک مرتبہ گھر والوں نے غور و فکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کوئی خاص کام تو نہیں کرتا تھا ہاتھ اور سینے سے، بس یہ کرتا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا کہیں ماتم ہوتا تھا تو اگرچہ یہ امام حسین کے دین اور دھرم پہ نہیں تھا لیکن یہ کھڑا ہو کر دو ہاتھ ماتم کر لیتا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام ہے، کسی کا قرض اپنی گردن پہ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی دو ہاتھ ماتم بھی کر لیتا ہے تو اس کے سینے اور ہاتھ کو آگ سے جلنے سے بچا دیتے ہیں۔ اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو گوشت اور خون اور پوست تبرک حسین سے بنا ہو، حسین کے صدقے میں بنا ہو، محبت حسین میں رچا بسا ہو، وہ کیسے آتش جہنم کا لقمہ بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ اور اس کے بعد جب یہ رضایت کا سلسلہ آگے بڑھا تو پھر ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، جن کا لقب ہی کہ آپ کا لقب ہی رضا ہے۔ ابھی تک تو یعنی جو سب سے اللہ راضی ہے، سب کو اللہ کی رضایت حاصل ہے، لیکن 8ویں امام کا مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ اب آپ کا لقب خاص اور پہلا لقب جو ہے وہ رضا ہے، یعنی پروردگار کی مرضی پہ ہر طرح سے مرضی پروردگار پہ راضی، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک بہت بڑے عالم دین تو انہوں نے مفاتیح الجنان کا ترجمہ کیا فارسی زبان میں، الہی قمشی نام تھا۔ اب ایک مرتبہ وہ امام رضا علیہ السلام کے حرم مشہد مقدس میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں یہ ایک دعا لے کے آیا ہوں، آپ توسل کر دیجئے، آپ وسیلہ بن جائیے
کہ پروردگار ہم کو بھی مقام رضا پہ فائز کر دے، مقام رضا پہ فائز کر دے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مامون نے بلایا دیبل خزائی کو، جو بہت بڑے شاعر تھے اہل بیت علیہ السلام کے، مامون نے بلایا اور اس کے بعد دربار تخلیہ ہو گیا، سب کو نکال باہر کر دیا دربار سے۔ اب وہاں پہ صرف مامون ہے، دیبل ہے، اور ایک مامون کا ندیم ہے۔ کہا وہ قصیدہ جو تم نے بنی عباس کے خلاف کہا ہے، مذمت میں کہا ہے اور اہل بیت کی شان میں، ذرا وہ پڑھ کے سناؤ۔ تو اب جناب دیبل نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تب سنائیں گے، ایسے نہیں سنائیں گے، جان کی امان ہو تب سنائیں گے۔ اب اس کے جو ہے وہ 12-13 اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر یہ ہے کہ بنی امیہ نے جو ظلم کیا اہل بیت پہ وہ تو کرتے ان سے بعید نہیں تھا، اس لیے کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی دشمنی کیا ہے، بہت پرانی ہے، یہ شروع ہی سے جو ہے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اگر انہوں نے وہ ظلم و ستم کیا تو ان سے بعید نہیں تھا، لیکن تعجب تو یہ ہے کہ تم نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جبکہ انہی کے نام پر تم نے حکومت حاصل کی ہے اور ان سے بڑھ کر تم نے ظلم کیا۔ اب اس کے بعد یہی دیبل خزائی ہیں جو امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور قصیدہ پڑھتے ہیں، اور ایسا قصیدہ پڑھتے ہیں جو آج تک تاریخ میں جو ہے وہ باقی ہے، جس میں اہل بیت علیہ السلام کے ایک ایک مزار کا ذکر کرتے ہیں، ایک ایک قبر کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آخر میں امام جب قصیدہ اس زمانے کے امام کے اعتبار سے مکمل ہو گیا، یعنی 7ویں امام کاظمین تک کے قبروں کا ذکر ہو چکا اور ائمہ کا تذکرہ ہو چکا، تو امام نے دیبل سے کہا کہ اے دیبل اگر چاہو تو میں تمہارے اس قصیدے کو مکمل کر دوں، اس مرثیے کو تمہارے میں مکمل کر دوں۔ تو امام نے وہاں پہ ایک دو شعر کہے، 4 مصرے کہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، اے دیبل یہ تو تمام قبریں تھیں، کچھ مدینے میں ہیں، کچھ کربلا میں ہیں، کچھ سامرہ میں، کچھ نجف میں ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کاظمین میں ہیں، اور کچھ بقی میں ہیں، لیکن ایک قبر وہ ہے جو طوس میں ہے، اور ایسی قبر ہے جس کے اوپر مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک مرتبہ دیبل پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سی اہل بیت کی وہ فرد ہے جس کی قبر طوس میں ہے، تو ایک مرتبہ امام سے سوال کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میری قبر اس طوس میں ہے۔ اور اس کے بعد دیبل کو امام ایک ہدیہ دیتے ہیں اور وہ اپنی عبا اتار کے دے دیتے ہیں کہ دیبل یہ لو میری طرف سے ہدیہ ہے، امام کا لباس دیبل کو ملتا ہے۔ تو یہ امام نے واقع کربلا کو زندہ رکھنے والے شاعر کو اتنی عظمت اور فضیلت دی۔ اہل بیت علیہ السلام نے شعر کے ذریعے کربلا کو باقی رکھنے پر بہت تاکید کی ہے، اسی لیے یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی ایک مجلس پڑھے تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، بلکہ کہا کوئی ایک بیت کہے اہل بیت کے شان میں اور اہل بیت کے مصائب میں تو خداوند عالم اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ خدمت کرنے والے اہل بیت کے شعر کی شکل میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، اس میں ہندوستان کی ایک سے ایک اعلیٰ شخصیتیں ہیں، چاہے وہ میر انیس ہوں یا میر خلیق ہوں یا مرزا دبیر ہوں یا اس طرح کے اور بھی بہت سے نام جن کے آج بھی مرثیے پڑھے جاتے ہیں اور مرثیے سنائے جاتے ہیں، آج بھی وہی تازگی موجود ہے۔ اب ان میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان مرثیوں کو اور ان آثار کو زندہ کرنے والوں میں ہوتے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ کتاب چھپ جاتی ہے دوبارہ کوئی چھاپنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر لکھنے والا بھی ایک بار چھاپ دے تو دوبارہ جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان اسے چھاپ سکے۔ لیکن کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو ان مٹتے ہوئے آثار کو زندہ کرتے ہیں، ان مٹتے ہوئے آثار کو جو اہل بیت علیہ السلام کے شان میں اشعار کہے گئے ہیں انہیں زندہ کرتے ہیں۔ انہیں زندہ کرنے والوں میں اگر دیکھا جائے دور حاضر میں اور اس علاقے میں تو وہ جناب یوسف صاحب تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا ہے کتنی محنت کرتے تھے، یہیں بغل میں تنظیم میں ٹائپ کا کام ہوتا تھا، ایک مولانا وقار صاحب تھے ہم لوگوں کے ساتھیوں دوستوں میں، وہ ان کا ٹائپ کا کام کرتے، بڑی پابندی سے صبح ان کے آنے کا ٹائم معین تھا، وہ دفتر کے ٹائم نہیں آتے تھے، آفس کا ٹائم 9 یا 10 بجے سے جب ہوتا تھا تو وہ اس سے پہلے آ کے اپنا کام دے جاتے تھے اور پھر دفتر کے بند ہونے کے بعد آتے تھے کہ یہ رات میں اپنا کام کر لے جو کریکشن وغیرہ ہے۔ بڑے سلیقے سے اگر کہیں پہ کوئی مصرع لکھا ہوا ہے غلط
تو وہ کاغذ کاٹتے تھے، اس پہ لکھتے تھے، پھر اسی کے نیچے چپکا دیتے تھے. کوئی آسان کام نہیں ہے اتنے سلیقے سے لکھنا. تو یہ کیوں کر رہا ہے آدمی؟ کیا اسے اپنا نام و نمود چاہیے؟ اپنی کتاب لکھ لیتے ہیں. لیکن نہیں، یہ دوسروں کے آثار زندہ کرنا. اب یہ دوسروں کے ہم کیوں کہیں؟ یہ اہل بیت کے آثار کو زندہ کرنا ہے. اس لیے کہ جو در حسین پر پیش کر دیا گیا اب وہ حسین کا ہو گیا، وہ کسی اور کا نہیں رہ گیا. صلوات پڑھتے محمد وآلہ. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کتنی زمینیں اور جائیدادیں ہیں وہ سب ختم ہو گئیں، کوڑیوں کے دام پہ بک گئی، غاصبوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد زمین جو ہے مافیاؤں نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن جو حسین کے نام پہ بن گئی اور صحیح طریقے سے چلتی رہی تو آج بھی وہ باقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حسین کے نام پر اسے وقف کر دیا. اور اگر کسی نے علل اولاد بھی وقف کیا حسین کے نام پر کر کے تو اس نے خالص وقف نہیں کیا ہے، اس نے اپنی اولاد کو بھی شریک کیا ہے. تو اولاد وہ نکمی نکلی تو بنے ہوئے امام بارگاہ کو تعمیر کے بجائے مسمار کرا دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقف علل اولاد ہے. لیکن جہاں پہ خالص حسین کے لیے وقف کیا جاتا ہے وہ حسین اس کے بقا کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. تو یہ باقی رکھنے کے لیے ہے کہ پروردگار عالم ان کے تذکرے کو، ان کی یاد کو، ان کے آثار کو باقی رکھتا ہے. جہاں پہ امام رضا علیہ السلام شاعر کی تشویق کرتے ہیں اور جب آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہمیں پڑھ کے سناؤ، یہ زندہ کرنا ہے. لیکن جب شبیب جیسا صحابی آپ کے پاس آتا ہے تو اور امام اس سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، کہ اگر تمہیں رونا ہے تو حسین پہ رو. اور پھر وہ مصیبتیں اور مصائب بیان کرتے ہیں امام کہ حسین کو کس عالم میں ذبح کیا گیا، حسین کو کس طرح سے گھیر کر قتل کیا گیا، وہ تمام مصائب بیان کرتے ہیں. ایک فقرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے کس بھرے درد بھرے انداز میں یہ جملہ ادا کیا تھا. امام نے فرمایا اے شبیب جانتے ہو کہ میرے جد کو کس طرح سے ذبح کیا گیا؟ ارے ذبح الحسین کما یذبح الکبش، ارے حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا، ارے جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ دوں گا. مولا یہ کون سی تعبیر ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ شاید امام جواب دیں ارے تم نے دیکھا ہے، ارے جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو لوگ گزرتے رہتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی نہیں رک کے پوچھتا ہے کہ اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا. ارے میرے جد کو بھی اسی طرح سے ذبح کر دیا گیا. ارے فوج شام اشکیا کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، میرے جد کو ذبح کیا جا رہا تھا. ہاں ایک دیکھنے والی اور بھی تھی. جب شمر کا کند خنجر حسین کے گردن پہ رما ہونے والا تھا، ارے شمر کا نجس پیر حسین کا پاک اور پاکیزہ سینہ ارے تلے زینبیہ سے ارے پہناوا دے رہی ہے. یبنا سعد ایس پہ ترے سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. لو عزاداروں یہ آواز زینب کی حسین کے کانوں میں ٹکرائی، کانوں سے ٹکرائی. ایک مرتبہ حسین نے آنکھ کھول دیا، اپنے سر کو بلند کیا، بہن کو اشارہ کیا اے بہن خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی تمہارا ماں جایا زندہ ہے. لو عزادارو ادھر بہن خیمے میں گئی، ادھر کوہرام برپا ہو گیا، فرات کا پانی نیزو بلند ہوا. ارے سورج کو کہن لگ گیا، فضا میں آواز گونجی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. ایک مرتبہ دوڑ کر شہزادی ارے سید سجاد کے حجرے میں خیمے میں آئی، دیکھا بیٹا غش کی عالم میں پڑا ہوا ہے، بازو کو ہلایا اے بیٹا سید سجاد، ارے غش سے آنکھیں کھولو دیکھو کیا قیامت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ
بیٹے نے آنکھ کھولی، آواز دی پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، عجیب منظر دیکھا، نوائزے طویل پہ باپ کا سر ہے، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے پھوپھی اماں بن بھائی کے ہو گئی، ہمارا ماجہیا قتل کر دیا گیا، ارے زہرا کیا چمن کربلا میں اجڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سوا کیا غیاث المستغیثین فاغثنی۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان سوروں کا اور ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام کا ثواب مرحوم مرزا محمد یوسف صاحب ابن مرزا محمد کاظم صاحب اور محترمہ مرحومہ منور بانو بنت مرزا محمد جابر صاحب کے نقش